ताहिर बेटा, मैं अल्लाह के घर में गिलाफ काबा को थाम कर एक अजीम मकसद के लिए आपको मांगा था। मैं आपको अल्लाह के दीन, उम्मत मुस्लिमा और सिसकती इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर चुका हूं और मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला आपसे एक बहुत बड़ा काम लेने वाला है, इंशाअल्लाह। जी अब्बू जान, इंशाअल्लाह आपका सर हमेशा फख्र से बुलंद रहेगा। मोहम्मद ताहिर ने प्राइमरी का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। अब उस पर जिंदगी का मकसद भी वाज़ेह हो रहा था। क्लास टाइम के अलावा वो अक्सर कहीं तन्हा बैठा मुताले में मसरूफ नजर आता। अपना खाना दोस्तों को खिलाकर खुश होना और उनसे माशरती हालात पर गुफ्तगू करना उसकी तबीयत का हिस्सा बन चुका था। डॉक्टर फरीदुद्दीन ने ताहिर को इब्तिदाई दीनी कुतुब का खुद ही आगाज करवा दिया, लेकिन उसे बाकायदगी से करीबी गांव में उस्ताद के पास भी ले जाते रहे। इस तरह खेल कूद के दौर में उसकी फिक्र और दानिश की बुनियादें मजबूत होने लगी और रात गए तक मुताला उसका मामूल रहने लगा। स्कूल में फंड्स के किसी मसले पर तलबा को परेशान किया गया तो इनकलाबी सोच रखने वाले मोहम्मद ताहिर ने सबको एतमाद में लेकर अपने हुकूक का पुरजोर मुतालबा किया। जिंदगी का यह पहला इनकलाबी कदम उठाते वक्त उसकी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। स्कूल की इंतजामिया से अपने जायज मुतालबात मनवा लेना इस नन्हे लीडर की कायदाना सलाहियतों का ऐलान था। बचपन ही से गरीब और बेसहारा लोगों से खास हमदर्दी ताहिर के वालिदैन की आला तरबियत का नतीजा थी। उसके वालिद डॉक्टर फरीदुद्दीन अपने इलाके के गरीब और जरूरतमंद बीमारों का मुफ्त इलाज किया करते थे। ताहिर भी अपने मोहल्ले की एक बीमार और ज़ईफ औरत के पास रोजाना आकर उसकी जरूरियात का ख्याल रखता। अपने वालिद गिरामी से दवा लेकर सुबह शाम वो अपने हाथों से उसे दवा खिलाता और अपनी कामयाबी की ढेरों दुआएं लेकर जाता। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। आज बाबा गाजी वाले चौक मोहल्ला पुआनी जावेद जनाब ताहिर साहब इशा दी नमाज तुम्हारा खिताब करसन। ताहिर साहब जिंदाबाद, 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 ताहिर साहब जिंदाबाद। नहमदुहु मुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज साथियों, आज हर फर्द के जहन में एक सवाल है कि मिल्लत इस्लामिया के ज़वाल और इन्हताब को क्यों कर अरूज और तरक्की में बदला जा सकता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस माशरे में इस्लामी इक़दार और इखलाकी रवायात का शराता मुंतशिर हो चुका हो, वहां हर फर्द अपने मकासद और मफादात महज खुद खर्जी के जरिए पूरा करने पर मजबूर होता है। अपने वालिद से विरसे में मिलने वाले बुलंद नजरियात और दर्द मिल्लत की बदौलत छोटी उम्र में ही ताहिर की बातों में इल्म बसीरत के समंदर मौजूद थे। तो माशी कश्मकश का नामो निशान मिट जाएगा, मगर ये काम इंकलाब के बगैर मुमकिन नहीं। इंकलाब कोई खेल नहीं, इसमें जान और तन धन की कुर्बानी दरकार है। इंकलाब पर मेरा ईमान है। मैं खुद को वक्त पे इंकलाब कर चुका हूँ। मैं इस्लाम दुश्मन ताकतों से दीवाना वार लड़ता रहूंगा और मुझे दुनिया की कोई भी ताकत इस मकसद से बाज नहीं रख सकती। अस्सलाम। डॉक्टर फरीदुद्दीन ने यह अहद कर रखा था कि जब ताहिर सिने शऊर को पहुंचेगा तो वो उसे लेकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होंगे। ताहिर 7वीं जमात भी फर्स्ट डिवीजन में पास कर चुका था। 1963 में वो यादगार लम्हे याद पहुंचे जब 12 बरस के होनहार ताहिर को अपने वालिदैन के हमरा हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हुई। हरम पाक की फजाओं ने उसी ताहिर को गिलाफ काबा से लिपट कर रोते देखा जिसकी विलादत के लिए 15 बरस पहले इसी मकाम पर झोली फैलाई गई थी। आज फरीदुद्दीन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कमसिन ताहिर भी उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अल्लाह से हिम्मत और हौसला मांग रहा था। हज की शहादत के बाद मोहम्मद ताहिर को रोज़े रसूल पर ले जाया गया। बारगाह मुस्तफवी की हाजिरी के दौरान खुसूसी नजर करम और अनवार फयूजात की कसरत ने
اسے مدہوش کر دیا۔ اسی حاضری کے دوران مسجد نبوی باب جبرائیل کے سامنے مدرسۃ العلوم الشرعیہ سے طاہر کی دینی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کی رسم بسم اللہ حضرت الشیخ ضیاء الدین مدنی سے کروائی گئی۔ واپسی پر طاہر نے اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ میں داخلہ لے کر مڈل کا امتحان اور میٹرک کا امتحان اعلیٰ فرسٹ ڈویژن لے کر پاس کیا، جبکہ تعلیمات اسلامیہ کے لیے جامعہ قطبیہ رضویہ جھنگ میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران ملک میں نظام تعلیم کی بہتری کے لیے محکمہ تعلیم کو اپنی سفارشات بھی پیش کی۔ اسکول لائف میں ہی اس کا سحر انگیز انداز خطابت مشہور ہو چکا تھا اور طلبہ اپنے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فیصل آباد میں محمد طاہر نے FSC پری میڈیکل میں داخلہ لیا۔ ہاسٹل میں مستقل کمرہ ہونے کے باوجود وہ روزانہ جھنگ سے فیصل آباد کا سفر کرتا، اور ان 3 سالوں میں اس نوجوان نے 1,87,000 کلومیٹر کا سفر صرف اس لیے طے کیا تاکہ وہ کالج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے والد گرامی سے دینی علوم بھی حاصل کرتا رہے۔ ان ظاہری علوم کے ساتھ اس نے باطنی علوم کے لیے مسنون استخارہ کیا اور جگر گوشہ غوث العظم سیدنا طاہر علاء الدین القادری کے دست حق پر بیعت کی۔ یوں اس بلند نسبت کی بدولت اس کا نام محمد طاہر القادری مکمل ہوا۔ اس دور میں انہوں نے کالج میں اپنے حلقہ شعور انقلاب دے کر معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ FSC کے شاندار رزلٹ کے بعد والد کی خواہش پر انہوں نے میڈیکل کالج کا ٹیسٹ تو دے دیا، لیکن وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس شعبے میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ طے یہ ہوا کہ اب فیصلہ میرٹ لسٹ ہی کرے گی۔ گولڈا بیٹے، آپ دونوں ماشاءاللہ بڑے ذہین اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے، آپ کے مارکس برابر تھے۔ ہمارے یہ لیے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ میڈیکل میں آپ کو طاہر داخلہ دیا جائے یا بیٹے آپ کو دیا جائے، لیکن ہم نے فیصلہ میرٹ پہ کیا ہے، کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جس کے مارکس زیادہ ہوں اس کو داخلہ دیا جائے یا جس کی ایج زیادہ ہو اس کو دیا جائے۔ تو بیٹے آپ کی ایج کم تھی، آپ کی ایج زیادہ تھی، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی خواہش بھی نہیں تھی کہ آپ کو میڈیکل میں داخلہ ملے، بیٹے کی خواہش تھی اس کو ادھر داخلہ مل گیا، اور میرا خیال ہے اللہ نے آپ کو شاید کسی بڑے مقصد کے لیے، اس سے بھی بڑے مقصد کے لیے منتخب کیا۔ جامعہ قطبیہ سے دینی تعلیم مکمل کر کے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے طاہر القادری نے 1970 میں BA کا امتحان پرائیویٹ حیثیت سے اعلیٰ فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، پھر اپنے والد سے دورہ حدیث مکمل کیا اور پنجاب یونیورسٹی MA اسلامیات میں داخلہ لے لیا۔ اس تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا مشغلہ انہوں نے میٹرک تک اپنائے رکھا اور پھر حسن فطرت اور قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی کا مشغلہ اپنا لیا۔ کھیل میں بیڈمنٹن کے علاوہ وہ فٹ بال اور والی بال کے اچھے کھلاڑی تھے، جبکہ کبڈی، کشتی رانی، پیراکی اور گولا پھینکنے کے بھی ماہر تھے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں وہ سیر و تفریح کے لیے پہاڑی مقامات پر ضرور جاتے، مگر بعد ازاں انہوں نے یہ تفریحی وقت حضور پیر صاحب کی زیارت کے لیے وقف کر دیا۔ MA کے دوران وہ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی بدولت ہاسٹل وارڈن بھی رہے۔ والد کی علمی اور فکری رہنمائی نے ان کے لیے زندگی کا رخ متعین کر دیا، تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت انقلاب میں اپنی زندگی احیاء اسلام کے لیے وقف کر دینے کا عہد کر لیا۔ دن رات آسمان علم پر محو پرواز رہنے والے اپنے اس دور کے شاہین کو اقبال نے یوں پکارا: اندیشہ ہوا شوق یہ افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ انہوں نے قرآن حکیم کی تمام صورتوں کا انقلابی فکر کے حوالے سے خلاصہ ترتیب دیا اور اس پہلے تحقیقی کام کو منتخبات قرآن کا نام دیا۔ پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد اور اشراق کا معمول ان کی طبیعت کے روحانی ذوق کی بدولت پرائمری سے ہی بن چکا تھا۔ مسجد کڑا بیر والا سے مستقل درس کے آغاز کے ساتھ ہی انقلابی تحریکوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سر سید احمد خان تک تمام مسلم مفکرین اور روسو، کارل مارکس، لینن اور ماؤ زیڈونگ سمیت درجنوں عالمی تحریکوں کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ 1973 میں محمد طاہر القادری سرخ روح ہو کر گھر لوٹے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑتے ہوئے MA اسلامیات کا امتحان گولڈ میڈل
اور میرٹ اسکالرشپ لے کر پاس کر لیا تھا۔ ایک زمانہ قبل ان کے والد بھی اسی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لے چکے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے محمد طاہر القادری LLB کا امتحان بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر چکے تھے۔ اسی دوران پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا تو محکمہ تعلیم نے اسلامیات کے لیکچرار کے طور پر انہیں میاں والی کے گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل میں تعینات کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ امریکن یونیورسٹی نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ آفر کی ہے۔ گو کہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے عالمی مشن کے لیے دنیا بھر کے سفر کے لیے جانا ہے۔ اب تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اگر آپ بھی امریکہ چلے گئے تو شاید ہم ایک دوسرے سے دوبارہ کبھی نہ مل پائیں۔ انہی دنوں جھنگ شہر میں بہت بڑا جلسہ عام ہوا جس میں بیگم لیاقت علی خان اور مولانا عبدالستار نیازی سمیت ملک کی نامور شخصیات کی موجودگی میں اس نوجوان اسکالر کو انقلابی خطاب پر پرجوش عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آج میں نے آپ کی جو پذیرائی دیکھی ہے اس پر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا تھا اس عظیم انقلاب کی طرف یہ آپ کا پہلا قدم ہے۔ اے اللہ، آج تیرے کرم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ میرا مقصد طاہر کو اسی مقام پر دیکھنا تھا۔ اب بے شک تو مجھے اپنے پاس بلا لے، پر مصطفی انقلاب کے اس مشکل سفر میں مولا طاہر کے حوصلے ہمیشہ بلند رکھنا اور پیارے آقا کی غریب امت کے لیے اس کی نوکری قبول فرما لینا۔ آمین۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک ماہ بعد حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری 56 برس کی عمر میں وصال فرما گئے اور خاندان کا سارا بوجھ طاہر القادری کے کاندھوں پر آن پڑا۔ لہذا انہوں نے عیسیٰ خیل کالج سے جھنگ کے گرد و نواح میں تبادلے کے لیے درخواست دی، لیکن اس کے عوض محکمے نے رشوت طلب کی تو انہوں نے لیکچرشپ سے استعفیٰ دے دیا اور ڈسٹرکٹ کورٹ جھنگ میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس شروع کر دی۔ 24 سال کی عمر میں آپ کی شادی اپنے والد کی خواہش کے مطابق اپنے چچا کی بیٹی سے طلاق پائی۔ شادی کے فوراً بعد انہوں نے انقلابی جدوجہد کا آغاز کر دیا اور نوجوانوں کو منظم کر کے جھنگ کی سرزمین سے محاذ حریت تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ محاذ حریت جو ہم نے معاشرے کی فلاح و بہبود اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قائم کی ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب محاذ حریت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی، جس سے ایک عظیم عالمگیر مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا۔ کیا مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا؟ سر، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس چھوٹی سی بیٹھک میں بننے والی یہ تنظیم پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے؟ جی، مجھے اس بات پہ اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنا نام محمد طاہر ہونے پہ یقین ہے۔ سر، اتنے عظیم اور بڑے مشن کی تکمیل کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے تمام وسائل خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب لوگ جھولیاں بھر بھر کے لایا کریں گے اور تمام منصوبے پایا تکمیل تک پہنچیں گے۔ اس باہمت نوجوان نے لوگوں کو مقصد زندگی سے آشنا کرنے کے لیے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ دین اسلام، امت مسلمہ اور غریب عوام کی سربلندی کے لیے وہ سینے میں درد اور تڑپ لے کر نکلے تو محاذ حریت کے پلیٹ فارم پر جھنگ کے غریب مزدور، محنت کش اور نوجوان ان کے دست و بازو بن گئے۔ یہاں پر روزی کمانے کے لیے کوئی وسائل ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف آپ ہی کا نہیں، پورا کا پورا معاشرہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف، مساوات پر مبنی نظام اور غریب کے حقوق کا تحفظ صرف انقلاب کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ انشاءاللہ آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ طاہر القادری کے جواں جذبوں نے ہر طرف ایک آگ لگا دی اور اس کے نعرے مستانہ پر جگہ جگہ سے لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ پیغام انقلاب کی شمع لے کر وہ کبھی راتوں کو ڈیروں پر دکھائی دیتے اور کبھی دن کی روشنی ان کی انتھک جد و جہد کی گواہی دیتی نظر آتی۔ تنظیم سازی اور رابطوں کے لیے دریا کی موجیں بھی ان کا راستہ نہ روک سکیں، بلکہ وہ اکثر اپنا سائیکل کندھوں پر اٹھا کر گہرے پانیوں میں اتر جاتے۔
انقلاب کے راستے میں اٹھنے والا ایک ایک قدم انہیں منزل کے قریب کر رہا تھا. وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ گھل مل جاتے. جب انہوں نے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو کچھ لوگوں نے دیوانہ سمجھ کر ساتھ چھوڑ دیا، مگر انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کامل یقین تھا. محاذ حریت کے اس دور میں بھی محمد طاہر القادری جوتیاں والا گاؤں میں اپنے استاد محترم کے پاس تنظیمی مصروفیات کے باوجود حاضر ہوتے رہے. 1978 میں وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے قائد محاذ حریت نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی، جسے نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفری پیغام کا نام دیا. فکر و عمل کے جمود کو توڑ دینے والی اس شاہکار تصنیف کی تقریب رونمائی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی سمیت کثیر دانشوروں کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ کونسل ہال جھنگ میں ہوئی، لیکن کسی بھی اخبار نے رابطوں کے باوجود 2 سطریں تک شائع نہ کی. محمد طاہر القادری نے مشاورت کے بعد جھنگ کے ماحول اور فضا کو مصطفی مشن کے عالمگیر فروغ کے لیے نامناسب سمجھا اور لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا. تنظیم کی باہمی مشاورت سے ہونے والے اس فیصلے سے اپنی فیملی کے افراد کو آگاہ کر کے آئندہ مشکلات اور پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نئے عزم اور حوصلے سے یہ قدم اٹھایا تو نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب کعبہ سے مدد مانگ کر غفلت میں سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے یہ مرد مجاہد اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر گیا. 1978 میں لاہور شفٹ ہوئے تو دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کے لیے تدریس کو مناسب سمجھا. پنجاب یونیورسٹی نے انہیں لاء کالج میں اسلامک لاء کا لیکچرر مقرر کر دیا. یہاں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور ممبر سنڈیکیٹ منتخب ہوئے. اسی سال حکومت پاکستان نے اس 27 سالہ جوان کی قابلیت کا لوہا مانتے ہوئے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ماہر مقرر کر دیا. آپ کی فہم و فراست کی دھوم مچی تو حکومت پاکستان نے آپ کو وفاقی شرعی عدالت میں بطور مشیر فقہ نامزد کر دیا. 1979 میں رجم کے قانونی مقدمے پر 4 دن کے مسلسل دلائل کے بعد شرعی عدالت نے اپنا سابقہ فیصلہ واپس لے کر رجم کو حد تسلیم کر لیا. اس تاریخی کامیابی نے نوجوان سکولر کو عدالت عظمیٰ تک پہنچا دیا اور ایپلیٹ شریعت بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مشیر فقہ کا عہدہ ان کے سپرد کر دیا گیا. 1980 میں شادمان کے ایک گھر سے انہوں نے 15 روزہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور بالآخر مصطفی انقلاب کی جد و جہد کے لیے 17 اکتوبر کو یہیں سے ادارہ منہاج القرآن قائم کر کے باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کر دیا گیا. درس قرآن کی یہ فکری اور انقلابی نشست حاضرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے شادمان کی رحمانیہ مسجد میں منتقل کر دی گئی. ادارے کے بانی اور سرپرست اعلیٰ کے چرچے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل گئے. انہوں نے حکومت ایران کی دعوت پر اپنا پہلا تبلیغی دورہ کیا اور سرکاری ملاقاتوں کے علاوہ وہاں کئی شہروں میں خطابات کیے. شادمان کی اسی بیٹھک میں منہاج القرآن کا شاندار مرکز تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا اور 17 فروری 1984 کو سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی نے اپنے دست اقدس سے مرکزی سیکریٹریٹ کا افتتاح فرمایا، جس کے لیے 20 کنال کے رقبے کی خریداری اور تعمیر محض رفقا اور وابستگان کی مالی قربانیوں سے ہوئی. میدان عمل میں گامزن ہوئے ہیں، رکاوٹوں کے پہاڑوں کو خط و خاشاک کی طرح بہتے دیکھا ہے. ہم نے گنبد خضرا پر نگاہوں کو جمع کر فیضان غوثیت معاد کے بھروسے پر غلبہ اسلام اور امت مسلمہ کی قسمت بدلنے کے لیے اس عالمگیر انقلابی مشن کی بنیاد گروہی مفادات اور مسلکی دائروں سے نکل کر اتحاد امت کی فکر پر رکھی گئی. بڑی بڑی مزاحمتیں، بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی سازشیں، بڑی بڑی عداوتیں اپنے بستر باندھ تک بھاگتی ہوئی نظر آئی ہیں اور ہم نے درس قرآن لاہور کے علاوہ رحمانیہ مسجد کراچی اور اسلام آباد میں بھی شروع کر دیے گئے. اتفاق مسجد لاہور میں بلا معاوضہ خطبات جمعہ کی صورت میں قرآن و سنت کا دعوتی و انقلابی پیغام عام ہوتا رہا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. پروفیسر صاحب کی دینی اور ملی بصیرت کے ملک بھر میں چرچے ہوئے تو پاکستان ٹیلی ویژن نے آپ کو مستقل پروگرام کی پیشکش کی. آپ کے منتخب طرز خطابت کو بھارت میں بھی بہت پذیرائی ملی. اسی دوران اسلامی فلسفہ عقوبات پر تحقیقی مقالہ پیش کرنے پر آپ کو PhD کی ڈگری جاری کی گئی. جدید و قدیم علوم کو یکجا کر کے 1986 میں منہاج یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا.
ہر موڑ پر مشن کی سرپرستی فرماتے ہوئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح بھی حضور پیر صاحب نے اپنے دست مبارک سے فرمایا اور اس تاریخی کارنامے پر بیعت انقلاب کرنے والے اپنے اس روحانی فرزند کی ہمت افزائی کی۔ امریکہ، ڈنمارک، ناروے اور انگلینڈ کے کامیاب دعوتی اور تبلیغی دوروں اور تنظیم سازی کے بعد لندن میں تاریخ ساز منہاج القرآن انٹرنیشنل میملے کانفرنس کا انعقاد ہوا، جہاں دین کے احیاء و اشاعت اور اتحاد ملت کے لیے 33 ممالک کے نمائندوں کی طرف سے ویمبلے ڈیکلیریشن جاری کیا گیا۔ اب مختلف ممالک سے اس فکری و انقلابی تحریک کے قائد کو دورہ جات کی دعوتیں آنے لگیں۔ ڈنمارک کے سینگلوس چرچ میں عیسائی پادریوں کے ساتھ سوال و جواب کی ایک نشست مناظرے کی صورت اختیار کر گئی۔ 1.5 گھنٹے تک ان کے ہر سوال کا جواب دے کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے علمی دلائل سے قرآن کی حقانیت کو برملا منوا لیا اور بہت سے لوگ اسی نشست میں مسلمان ہو گئے۔ نیا نام نیو نیم would be Islamic name would be محمد۔ دنیا بھر میں اسلام کا سفیر بن کر جانے والے اس مرد حق کے ہاتھوں پر 20 لوگ ہی نہیں بلکہ عیسائی پادری، محقق اور دہریے بھی طویل بحث مباحثے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ Allah is the only God. Allah is the only God. Creator of the universe. Creator of the universe. 1988 میں الاتحاد العالمی الاسلامی کا قیام عمل میں آیا اور عالمی شہرت کی وجہ سے آپ کو اس کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ لاہور میں منہاج القرآن کے مرکزی سیکرٹریٹ کا عالم اسلام کے عظیم امریکی باکسر محمد علی کلے نے دورہ کیا۔ ساؤتھ افریقہ سے مناظر اسلام احمد دیدات بھی تشریف لائے۔ بھارت سے جامع مسجد دہلی کے خطیب امام عبداللہ بخاری وزٹ پر آئے۔ اسی طرح چین اور ایران سے علماء کے وفود اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس منظم سیکرٹریٹ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اب نوجوان نسل کو اس فکری و انقلابی پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی طرح تحریک کے فکری و عملی اور روحانی پیغام سے متاثر ہونے والے طبقہ خواتین کی تنظیم سازی کرتے ہوئے 1988 میں ہی منہاج القرآن ویمن لیگ قائم کر دی گئی اور ملک کے 4 صوبوں میں کنوینر مقرر کر کے ممبرشپ، تنظیم سازی اور دینی و ملی پروگراموں کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی میں حکیم محمد سعید کی میزبانی میں آپ کے بہت سے درس قرآن اور خطبات سیرت ہوئے تو انقلابی فکر عوام الناس کے علاوہ انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ طبقے تک بھی براہ راست پہنچی۔ بڑے شہروں میں جگہ جگہ منہاج القرآن کانفرنس کے نام سے اجتماعات میں ہر کسی نے آپ کو سنا۔ لاہور کے جناح ہال میں اسلام اور جدید سائنس کے موضوع پر آپ نے سلسلہ وار خطبات میں سائنسی نظریات اور تحقیقات سے اسلام کی ابدی صداقت کو واضح کیا تو ہر چیز کو عقل و خرد سے ماپنے والے لاکھوں لوگوں کے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دور کر دیے اور دور حاضر کے مایوس اور پریشان مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ سربیا کے مظالم کا شکار ہونے والے بوسنیائی مسلمانوں کی حمایت میں مال روڈ پر ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک تاریخ ساز ریلی کی قیادت کی اور بھارت کی طرف سے تاریخی بابری مسجد کی شہادت پر شدید غم و غصہ کے اظہار اور عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کے لیے لاہور میں بہت بڑی احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ 1988 میں فتنہ قادیانیت کو کچلنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے عالمی ختم نبوت کانفرنس کال کی جس میں تمام مکتب فکر کے علماء اور عوام نے شرکت کی۔ اسی سال مرکز پر ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں انہوں نے منہاج القرآن علماء کونسل کے قیام کا اعلان کیا اور دعوتی و تبلیغی امور، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ، علمی و تحقیقی کام اور اتحاد امت کے عظیم انقلابی پروگرام کے لیے ایک نئے سنگ میل کی بنیاد رکھی۔ پھر خانقاہی نظام کی بحالی اور نظام طریقت و تصوف کے فروغ کے لیے آل پاکستان مشائخ رابطہ کونسل قائم کی۔ تحریک کے پیغام نے خدمت انسانیت اور صدقہ و خیرات کی تڑپ لاکھوں لوگوں میں پیدا کر دی تھی، لہذا ایک فلاحی معاشرے کے لیے بنیاد فراہم کرنے کی غرض سے نظم و نسق اور اخراج و مقاصد میں انفرادی نوعیت کا حامل ایک فورم تشکیل دیا گیا جس کا نام منہاج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر سوسائٹی رکھا گیا۔ ویلفیئر سوسائٹی مستحق لوگوں کی مالی معاونت اور دیگر رفاہی اور فلاحی منصوبہ جات کے علاوہ قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کے لیے ہر طرح سے امداد فراہم کر رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے ہر دور میں جہاد بالقلم بھی جاری رکھا۔ ان کی شاہکار تصنیفات اسلامی تعلیمات کے علاوہ معاشرے اور معیشت کی عصری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے تقریباً 1200 تحقیقی مسودات میں سے
300 से जायद किताबी सूरत में छप चुके हैं। बैक वक्त उर्दू, अंग्रेजी और अरबी जबानों में लिखी जाने वाली ये किताबें दौरे हाजिर के साइंसी तकाजों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की इज्तिहादी फिक्र पर मबनी है, जो इस्लामी अक़दार के अहया व फरोग और इस्लाह अहवाल का वो अजीम कारनामा है जो दुनिया भर से ग़लबा इस्लाम के लिए उठने वाली तहरीकों में सिर्फ मिनहाजुल कुरान के हिस्से में आया है। इस्लामी फिक्र और नजरिए का आलमी सतह पर दिफा करने वाली इनकी बहुत सी किताबों के अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, नॉर्वेजन, डच, उर्दू, फारसी और पश्तो में तराजम भी शाया हो चुके हैं। कायदे तहरीक के 5,500 से जायद मौजूआत पर रिकॉर्ड शुदा खुतबात के ऑडियो कैसेट्स, कंप्यूटर सीडीज और वीडियो कैसेट्स दुनिया भर में कायम सैकड़ों सेल पॉइंट से इस मिशन की फिक्र और दावत को फैलाने का मौसर तरीन जरिया है। डॉक्टर साहब इन कुतुब व कैसेट से हासिल होने वाली जुमला आमदनी तहरीक के लिए वक्फ कर चुके हैं। दुनिया के 5 बर्रे आज़मों के 50 से जायद ममालिक में इल्मी और शऊरी और दीनी और रिफाही जद्दोजहद का आगाज करने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में सियासी और माशी इनकलाब की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि इस्लाह अहवाल उम्मत और तजदीद व अहयाए दीन के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद के बाद ग़लबा व निफाज़ इस्लाम का मरहला पहले दिन से मुतय्यन हो चुका था, चुनाचे मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता अफराद की कसीर तादाद मरहला तहरीक की मुंतज़िर थी। इस कुरान को हाथ में उठाकर आज रात तासीस इनकलाब कॉन्फ्रेंस में इनकलाबी जिद्दोजहद के आगाज के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान करता है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। 25 मई 1989 को मोची दरवाजे के तारीखी ग्राउंड में ऐलान लाहौर के नाम से इनकलाबी मंशूर पेश कर दिया गया। मुस्तफवी इनकलाब के इस नारे मस्ताना पर लाखों अवाम ने लब्बैक कहा और अपने महबूब लीडर को आलमी मीडिया के सामने कायदे इनकलाब का खिताब दिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कयाम से हर तबके जिंदगी के लोग जौक दर जौक इसमें शामिल हुए। तहरीक का पैगाम जलसों और रैलियों के जरिए जहां तक नहीं पहुंचा था, 90 के इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुल्क के कोने कोने तक पहुंच गया। लुटेरे और आमिर हुक्मरानों के हथकंडों के बावजूद वोट कास्टिंग के हिसाब से पाकिस्तान अवामी तहरीक तीसरी कुव्वत के तौर पर उभरी, मगर बदतरीन इंतखाबी धांधली के बायस सूबाई इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया गया। 90 और 93 के इलेक्शन में तहरीक ने मुरव्वजा सियासी कल्चर का जायजा लेकर अपने अजीम मकासद के लिए नासाजगार हालात देखे तो कुछ अरसे के लिए इंतखाबी सियासत से लाताल्लुक होकर मुल्क भर में तालीमी इंकलाब की तरफ कदम बढ़ा दिए। शहरी सतह पर 1000 मॉडल हाई स्कूल्स, देही सतह पर 10,000 अवामी तालीमी मराकज, जिलाई सतह पर 100 मॉडल डिग्री कॉलेजेस, 4 सूबाई यूनिवर्सिटीज और 1 बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी का हदफ मुतय्यन किया गया, जिसके लिए तहरीक ने इलाकाई सतह पर गली और मोहल्लों तक कायम अपने मौसर तंजीमी नेटवर्क को इस्तेमाल